बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात और वाक़यात, सियासी सूरत हाल। इमरान खान साहब के वोटर्स बढ़ते जा रहे हैं और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और लाखों में नहीं करोड़ों में बढ़ते जा रहे हैं। और एक इलेक्शन चोरी करके देख लिया, लेकिन अब मुसीबत है कि अगले इलेक्शन में हम क्या करेंगे। अगला इलेक्शन 1 महीने बाद होता है, साल बाद होता है, 2 साल बाद होता है, 4 साल बाद होता है। जब भी इलेक्शन होगा उसके नतीजे में इमरान खान का वोटर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर, उसमें पहले से कहीं ज़्यादा इजाफा हो चुका है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इमरान खान के वोट बैंक जो है वो बढ़ते जाएंगे, इमरान खान का वोट बैंक बढ़ता जाएगा, दूसरी जमातों का वोट बैंक कम होता जाएगा। इसलिए इमरान खान को जेल में रखने का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का नुकसान हुआ, इमरान खान को और दीगर रहनुमाओं को सजाएं सुनाने का नुकसान हुआ। किसको हुआ? हुकूमत को हुआ, पीपल्स पार्टी को हुआ, मुस्लिम लीग नवाज को हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सारी दुनिया जो इस वक्त लान तान कर रही है वो हमारे सामने। उसकी तफसील मैं बताता हूँ कि कैसे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स जो हैं और वोट बैंक दिन ब दिन बढ़ रहा है। हर गुजरा हुआ लम्हा वोटर्स में इजाफा कर रहा है। तो पहले लेते हैं जी, बिल आखिर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो बोल पड़े हैं और उन्होंने लब कुशाई फरमाई है। और लब कुशाई फरमाते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमले में मुलव्वस आमिर तांबा पर फायरिंग के वाक़े में भारत के मुलव्वस होने का शुबा है। ये पहली बार वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने एक बाकायदा तौर पे ऑफिशियली ये तस्लीम कर लिया है कि जो आमिर तांबा, क्योंकि आमिर तांबा को फायरिंग की है, आमिर तांबा पर फायरिंग इसलिए की गई और उनको इसलिए मारा गया कि उन्होंने, आमिर तांबा ने, जब वो जेल में कैद थे, उन्होंने सरबजीत सिंह पर हमला किया था और उसको मार दिया था। तो अब उसका जो है उनका उन पे फायरिंग हो गई है और उनको, आमिर तांबा को फारिग किया गया है। और आमिर तांबा के बारे में उन्होंने कहा जी कि मोहसिन नकवी साहब ने, क्योंकि राजनाथ सिंह भारत के वजीर दिफा, वो ये बात कह चुके हैं, अलग ऐलान कह चुके हैं कि हमने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की है। और ये सिर्फ वही नहीं कह रहे, बल्कि अदरवाइज भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, गार्जियन की रिपोर्ट आई, वो भी आलमी जरीदा है, उसने भी ये बात की थी कि तकरीबन 20 किलिंग्स हो चुकी हैं टारगेट। तो अब उसकी तस्दीक कर दी है वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने, और इसकी तस्दीक को भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं कि जनाब देखें, हमने पाकिस्तान के अंदर कैसे कार्रवाइयाँ की और वहाँ की तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को हमने चकमा दिया, उनकी आंखों में धूल झोंकी और हम अपनी कार्रवाइयाँ करके वहाँ पे आराम से, हमारा नेटवर्क मौजूद है, तो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आमिर तांबा को जो किया गया, मारा गया जी, वो दूसरे फ्लोर पे रह रहे थे और दो मोटरसाइकिल सवार आए हैं, हेलमेट पहने हुए थे, ऊपर गए हैं, ऊपर जाके गोलियां मारी हैं और वहां से निकल दिए। ये उनके भाई ने कहा कि ये बिल्कुल हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि ये सारा कुछ हुआ। तो मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट दी है जी कि आमिर तांबा पर फायरिंग के वाक़े की पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस का शक भारत पर जा रहा है, क्योंकि आमिर तांबा से पहले भी कत्ल के 4 वाक़यात में भारत मुलव्वस निकला। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जी। अब इसको गैर जिम्मेदारी वाली स्टेटमेंट कहेंगे या इसको जिम्मेदाराना स्टेटमेंट कहेंगे, ये बहुत ही एक खतरनाक, हर दो सूरतों में, क्योंकि इसके शादियाने बजाए जा रहे हैं इंडिया में। ये देखा जनाब, राजनाथ सिंह ने कहा कि मैंने कहा था ना कि हम जहाँ चाहें घुसकर मार सकते हैं, तो हमने फिर एक और बंदा मार दिया है। तो ये तो आमिर तांबा केस चल रहा है। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब को हम यही कहेंगे जनाब कि अगर वो आए हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर लें। फिर अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है कि ये इंडिया ने ही किया है और इंडिया मुलव्वस है, तो ये बहुत ही खतरनाक बात है और शर्मनाक बात भी है, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी ब्रीच, और इसका मतलब है कि उनका बहुत अच्छा खासा जो किलिंग स्क्वाड मौजूद है यहाँ पे पाकिस्तान में, उनका अच्छा खासा नेटवर्क मौजूद है जो पाकिस्तानी शहरियों को टारगेट करके मार रहा है और मुसलसल मार रहा है। तो ये जो बात की गई है जी, ये अलार्मिंग है। ये सिर्फ अलार्मिंग ही नहीं, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है
کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے، اور پھر ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس، انٹیلیجنس ادارے، وہ کہاں پہ ہیں؟ تو کیا ہم دوبارہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں؟ جو اجیت ڈوول جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں لاہور میں کرتا رہا ہوں اپنا ایک کام بھیس بدل کر، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں خوفناک حد تک یہ نیٹ ورک موجود ہے جو کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے اور یہ ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے۔ اب تو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب فرما رہے ہیں ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس کی نفی کریں۔ تو بہرحال جی یہ سچویشن چل رہی ہے۔ دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ووٹرز کی تعداد، جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کی، عمران خان کے ووٹرز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے اور ملک میں ووٹر کی مجموعی تعداد 13 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ووٹر کا نیا ڈیٹا جاری کیا ہے اور نئے ڈیٹے کے مطابق ملک بھر میں ووٹرز کی تعداد 13 کروڑ 1,36,000 ہو گئی ہے، جس میں مرد ووٹر 7 کروڑ 43,000 اور خواتین ووٹرز 6 کروڑ 92 لاکھ ہیں۔ اور الیکشن کمیشن کے مطابق سب سے بڑے صوبے پنجاب میں ووٹرز کی تعداد 7,40,00,000 ہے جی، اور 7 کروڑ 40 لاکھ ہے، اور پھر سندھ میں ووٹرز کی تعداد 2 کروڑ 73 لاکھ ہے۔ اس کے علاوہ جو اصل صورتحال ہے، جو الارمنگ ہے، وہ ہے کہ نوجوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ نوجوان جو ہیں وہ مسلسل اپنا ووٹ بنوا رہے ہیں اور 18 سے 25 سال کی عمر میں ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ 2.5 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے، اور اگر یہ رفتار اسی طریقے سے بڑھتی رہی تو آنے والے دنوں میں نوجوان ووٹرز کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ 1 سال بعد ہوتی ہے تو 1 کروڑ کا اضافہ ہوگا، 2 سال بعد ہوتی ہے تو 2 کروڑ کا اضافہ ہوگا، 3 سال بعد ہوتی ہے تو 3 کروڑ نوجوان ووٹر کا اضافہ ہو جائے گا، 4 سال بعد الیکشن ہوتی ہیں 4 کروڑ نوجوان ووٹرز کا اضافہ ہو جائے گا، جو کہ سارے کے سارے عمران خان صاحب سے جڑے ہوئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ سچویشن ہے۔ 8 فروری کو جو ووٹ ڈالے ہوئے تھے الیکشن، اس میں 12 کروڑ 85 لاکھ ووٹر تھا۔ اب جو ووٹر ہے وہ تقریباً 17 لاکھ جو ووٹر ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ صرف کتنے مہینوں میں؟ فروری میں الیکشن ہوا تھا، مارچ اور اپریل اور مئی ابھی 3 مہینے نہیں ہوئے، 2.5 مہینے ہوئے۔ 2.5 مہینوں میں بھی 2.5 مہینے میں مشکل ہوئے 2.5 مہینے، 2.5 مہینوں میں 20 لاکھ ووٹر بڑھ چکا ہے، 20 لاکھ ووٹر بڑھ چکا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس برق رفتاری سے ووٹر بڑھ رہا ہے، اور نوجوان ووٹر اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ووٹ کے ذریعے انتقام لینا ہے۔ یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے جی کہ اسرائیل کے جہاز میں پاکستانی پہنچ گئے ہیں، اور یہ پاکستانی کیسے پہنچے؟ یہ ایک حیرت انگیز سٹوری ہے۔ ایران نے اسرائیل کا ایک طیارہ بحری جہاز جو ہے وہ پکڑا ہے، اور اس جہاز کو پکڑ کر ایران نے اپنے قبضے میں لے لیا، لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ اس میں کچھ پاکستانی بھی سوار ہیں۔ سچویشن یہ ہے کہ ایران کے سفیر کو جب یہ ساری باتیں بتائی گئیں، پاکستانی حکام نے اپنے شہریوں کا جو ہے تفصیلات دی ہیں ایران کے سفیر کو، اور ایران سے درخواست کی ہے کہ جو پاکستانی وہاں پہ اس جہاز میں سوار ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ جہاز جو ہے یہ ایرانی فورسز نے آبنائے ہرمز میں اسرائیلی کمپنی کا جہاز اپنے قبضے میں لیا تھا، اور قبضے میں لے کے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، اور مکمل طور پہ اس وقت ایران کے کنٹرول میں ہے۔ اور خاص طور پہ اس کے بعد جو وہاں سے یہ اطلاعات ملی، یہ اسرائیلی جہاز میں پاکستانی عملہ موجود ہے، اور ایران کے سفیر رضا مقدم نے پھر یہ کہا ہے کہ جناب اگر اس میں پاکستانی ہوئے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے برادرانہ تعلقات کی بنیاد پر، اور تہران کو یہ ساری معلومات فراہم کر دی گئی ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات تو ویسے نہیں ہیں، لیکن اسرائیلی کمپنی میں اور اسرائیلی جہاز میں پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اسرائیلی کمپنی کا یہ پرتگالی جہاز پر قبضہ کیا تھا۔ جو ڈیٹیلز آئی ہیں اسرائیلی میڈیا کے مطابق، پرتگالی جہاز MSC ایریز اسرائیلی عرب پتی عیال اوفر کی کمپنی کا ہے، اور بھارتی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا کہ جہاز پر 17 بھارتی، 2 پاکستانی، 4 فلپائنی اور 1 روسی اور 1 استونیا کا باشندہ سوار ہے۔ اور اس اطلاع کے بعد جب یہ ساری باتیں آئیں تو اس کے بعد پھر پاکستانی حکام نے ایران کے ساتھ رابطہ کیا،
اور ان کو بتایا کہ ہمارے یہ پاکستانی شہری ہیں جی اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ معلومات اب جیسے کنفرمیشن ہوگی تو ایران نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی بحریہ جہاز کے خصوصی دستوں نے ہیلی کاپٹر کا یہ استعمال کیا تھا اور ہیلی کاپٹر کا استعمال کر کے اس جہاز کو قبضے میں لیا تھا اور اپنی حدود میں لے آئے تھے۔ یہ ایرانی سمندری حدود میں اس کو منتقل کیا گیا اور ایرانی بحریہ نے جہاز پر اس وقت قبضہ کیا جب وہ متحدہ عرب امارات سے 80 کلومیٹر دور آبنائے ہرمز میں سفر کر رہا تھا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی کہاں کہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہم، اور ہم جہاں بھی جاتے ہیں پھر خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ ہے سچویشن جناب، یہ ہے صورتحال۔ اب ایک اور خبر بھی لے لیں اور وہ ہے فلسطینی بچوں کے بارے میں۔ فلسطینی سفارت خانہ اسلام آباد نے پاکستان میں 3000 فلسطینی بچوں کو گود لینے کی خبروں کو جعلی اور بے بنیاد قرار دیا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ 3000 فلسطینی یتیم بچوں کو گود لے لیا ہے پاکستانیوں نے یا پاکستان میں وہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی خطرناک خبر تھی، اور اس لیے فلسطینی سفارت خانے نے ایسی خبروں کی ہے مذمت، اور انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی سفارت خانے نے کہ تصدیق کرتے ہیں جی ہم، انہوں نے کہا کہ ریاست فلسطین کی پالیسی کے تحت فلسطینی یتیمی بچوں کی کفالت صرف ریاست فلسطین کرتی ہے، اور یہ فلسطین کے اندر ہونی چاہیے، باہر کفالت نہیں ہونی چاہیے، یہ اصول ہے۔ اگر کسی نے مدد کرنی بھی ہے تو وہ فلسطین کے ہی وہاں جا کے کر سکتا ہے۔ فلسطینی یتیموں کی کفالت ریاست کے باہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور فلسطینی سفارت خانہ تصدیق کرتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی فلسطینی یتیم نہیں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اپیل کی ہے پاکستانیوں سے کہ کوئی بھی عطیہ بالکل نہ دیں، عطیہ صدقہ خیرات جو اس بنیاد پہ آپ سے کوئی لے رہا ہے کہ جی یتیموں کی کفالت کرنی ہے یا ہم نے ادروائز جو ہے چھپے ہوئے خاندانوں کی مدد کرنی ہے، تو یہ بالکل انہوں نے کہا کہ فیک ہے، غلط ہے، ایسی باتوں پہ اعتبار نہ کریں اور نہ ہی اپنے عطیات ضائع کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سرکاری معتبر اور قابل اعتماد حکام تک یہ آپ کو بات بتا رہے ہیں، اپنے ذمہ دار طریقے سے بتا رہے ہیں کہ ریاست فلسطین کا سفارت خانہ ان مسائل کے حوالے سے اپنے تمام قانونی حقوق محفوظ رکھتا ہے، اور پاکستانی حکام اہلکاروں کے تعاون سے اس معاملے کا پیچھا کریں گے اور تحقیقات بھی کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ پاکستانی بھائیوں کے تعاون پر بہت تعریف کی ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں، اور ہم پاکستانی صدر، وزیر اعظم، سرکاری افسران اور پاکستانی فوج کے بھی شکر گزار ہیں۔ ہم ان اداروں اور شخصیات کے کردار کو سراہتے ہیں جنہوں نے تسلیم شدہ پاکستانی اداروں کے ذریعے کام کیا ہے۔ تو مختصراً یہ فلسطینی سفارت خانہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لٹ مار مچائی ہوئی ہے لوگوں نے، اس طرح کی باتوں پہ نہ جائیں، اور یہ جو اشتہار چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے یا کوئی آپ کو اکاؤنٹ دیتا ہے کہ تو اس پہ بھی کیا دھیان نہ دھریں، اور پاکستانی وزارت خارجہ، NDMA، الخدمت فاؤنڈیشن کے درمیان اعلیٰ تعاون کے ذریعے غزہ بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستانی ہلال احمر اور دیگر ادارے اور شخصیات بھی اس عمل میں شریک ہیں، اس لیے آپ کسی کی باتوں میں مت آئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔